बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM न्यूज़। आते हैं आज की खबरों की तरफ। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, जिसमें एक FSC के लाज़म ने एक लड़की के बालों से खींच के नीचे गिरा दिया। ये वाक़या कराची एयरपोर्ट का है और ये वाक़या कमोबेश 10 मार्च को हुआ था। 10 मार्च को जब ये वाक़या हुआ तो इसका कोई स्टैंड नहीं लिया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो इस पे स्टैंड लेना शुरू हो गए। आपको पता है कि जैसे कोई भी बाहर से आता है तो बच्चे भागकर, कोई किसी का बाप होता है, कोई भी या किसी का भाई होता है तो बच्चे भागकर उसे मिलने जाते हैं। तो ऐसे ही बच्ची के वालिद साहब आए थे बाहर से, तो वो बच्ची भागकर अपने वालिद को मिलने जा रही थी और FSC के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बालों से पकड़ के नीचे गिरा दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा था। तो उस वक्त तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ ये वाक़या और ये वीडियो वायरल हुई तो जो ASF सिक्योरिटी का मुलाज़म था उसने इस वाक़े पर माजरत कर ली है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने जनाब टर्मिनल पर कमसन बच्ची के साथ गैर शाइस्ता रवैये पर इसके अहल खाना से माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर कराची एयरपोर्ट की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्ची अपने वालिद को देखकर बेसाख्ता इनकी तरफ लपकी। एंट्री पर मौजूद एहलकार इसको बालों से पकड़कर रोकता है और वो नीचे गिर जाती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि वो बतौर अदारा बच्ची के ख़ानदान से दिल हमदर्दी का इज़हार और दिल आज़ारी पर माजरत करते हैं, साथ इस अज़म का अदा करते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई और वाक़या कभी रूनुमा ना हो। ASF के मुताबिक ये पुरानी वीडियो है जिस पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और इस अमल के मुरतब एहलकार को कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जाएगी। AFC पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ताबे एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स है जिसके एहलकार अपने फ़राइज़ मनसबी साबित कदमी और खुश खल्की से अंजाम देते हैं। जहाँ भी कोई कोताही सामने आती है इस वक्त इसका तदराक किया जाता है। बयान में कहा गया कि कुछ अनासर इस पुराने वाक़या को बदनीति से जानबूझकर नए सिरे से फोर्सेस और फ़ौज पाकिस्तान को बदनाम करने की गर्ज से फैलाया जो एक साजिश है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में फ़ौज पाकिस्तान की तर्ज एहतसाब का बिला तखसीस कड़ा निज़ाम राइज है। अब आते हैं एक और वाक़े की तरफ जो बहावल नगर में पेश आया, जिसमें मुबीना तौर पर बहुत सी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और जिसमें पुलिस और फ़ौज का तसादम की खबरें छपती रहीं। उसमें आज एक पुलिस ऑफिसर ने वीडियो बयान जारी किया है जो आपको मैं सुनाता हूँ। चलें आए मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ जिसमें एक छोटा भाई बड़ी भाई को पैगाम दे रहा है। तराश खराश करके वीडियो बनाई गई है और उसमें एक तीसरे भाई का भी जिक्र किया गया है जिसमें बहुत ही गमो गुस्से का कहा गया है। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद आते हैं खबर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई और बड़े भाई का छोटा भाई आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरा ये पैगाम बड़े भाई के लिए है कि परसों मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ। परसों बहावल नगर में जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद जब हम दोनों भाई इकट्ठे थे तो मेरे मुंह से एक गलती से ये बात निकल गई थी कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को मारता रहता है। उसी सिलसिले में मैंने माजरत करनी थी कि बाद में शायद सबको लसानी की वजह से, या जैसे कहते हैं आम ज़ुबान में कि ज़ुबान गोता खा गई थी, ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी। तो अमिताभ बच्चन की बड़ा अरसा पहले मैंने फ़िल्म देखी थी सूर्यवंशम। उसमें वो कहता है कि जो पत्थर है वो जोरी के हथौड़े की मार है या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी है हीरा नहीं बन सकता। तो भाई के बारे में सारे घर वालों को पता है कि भाई किस कदर बेहतरीन जोरी हैं और वो दीगर भाइयों की तराश खराश वक्तन फ़वक्तन ख़ुद भी करते रहते हैं। लेकिन बड़े अरसे से ये
کام بھائی نے میرے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا، تو میں نے بھی بھائی کے کہنے پر جو دیگر گھر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کی اصلاح کیے رکھی اور بھائیوں کی تراش خراش کیے رکھی تھی۔ تو لیکن میں شاید یہ غلطی کر بیٹھا تھا، یہ گمان میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ میں بھائی کا شاید بہت لاڈلا ہوں۔ بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جو میری بھی تراش خراش کر دی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا یہ شکوہ ہے وہ آپ سے بنتا ہے، اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیشگی معذرت کر رہا ہوں، یہ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھائی ہیں، بھائی سے شکوہ کرنا بنتا ہے۔ بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہم سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں، تو بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ جو ہے میں آپ کا لاڈلا تو بن گیا تھا، آپ کے کہنے پر دیگر بھائیوں کی میں نے تراش خراش کیے رکھی، لیکن جو آپ نے بھی میری بھی تراش خراش وقتاً فوقتاً کیے رکھی ہے، لیکن اس مرتبہ جو تراش خراش ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی ہے نا زیادہ ہو گئی ہے، اور اس تراش خراش کی جو چیخیں ہیں وہ گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے سن لی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ ایسے لگا لیں کہ بھائی آپ نے تو مجھے اچانک سے کوہ نوری بنا دیا ہے۔ تو اس تراش خراش سے ہے نا مجھے تھوڑی سی ہے نا ذرا تکلیف ہوئی ہے، تو مقصد آپ سے شکایت کرنا نہیں ہے، مقصد ہی صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو آپ تراش خراش کر رہے ہیں نا، میں تو اس سے ناراض نہیں ہوتا، میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں، کیونکہ میری دیگر بھائی بھی تراش خراش کیے رکھتے ہیں، اور دیگر بھائی بھی جب بھی کسی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ میری تراش خراش کرتا ہے۔ اس سے اور ہوگا کہ ابھی دیگر بھائی ہیں آپ کے جو نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ مزید میری تراش خراش کریں گے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس تراش خراش کا عادی ہوں۔ لیکن بھائی آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ جو ہمارا بھائی عوام خان ہے وہ بھی آپ کی تراش خراش کرنا چاہتا ہے بڑے عرصے سے، تو آپ اس کے بارے میں نا تھوڑا سوچ لیجئے گا، عوام خان کے بارے میں جو ہمارا بھائی ہے، وہ بھی کیونکہ اسی گھر میں رہتا ہے اور وہ آپ کی اس تراش خراش سے ناراض ہے، میرے ساتھ بھی وہ ناراض ہے کہ جو میں نے آپ کے کہنے پر تراش خراش اس کی کیے رکھی ہے، ناراض وہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے گا کیونکہ میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں، وقتاً فوقتاً ہے نا وہ مجھ پر تو غصہ کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ جس وقت آپ کی تراش خراش ہوگی تو شاید آپ اس تراش خراش کے عادی نہیں ہیں، آپ یہ تراش خراش برداشت نہ کر سکیں۔ تو بھائی آپ کو یہی میسیج دینا تھا، آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی خیال رکھیے گا۔ میں پھر دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں، یہ گلہ نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، صرف آپ کو پیغام دینا تھا یہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آئین پاکستان کے تحت رہ کر ملک پاکستان خدا داد کی حفاظت کرنے کی اور اس کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد۔ آتے ہیں کو خبر کی طرف، جس میں اپوزیشن کا 6 جماعتی گرینڈ الائنس حکومت کے خلاف تحریک تحفظ عین تشکیل۔ آج ایک بہت بڑا جلسہ ہوا پشین میں، جس میں اپوزیشن کی 6 جماعتوں کا گرینڈ الائنس تھا، اور اس میں اپوزیشن کی 6 جماعتوں کے گرینڈ الائنس نے حکومت کے خلاف تحریک تحفظ عین تشکیل دے دی ہے۔ 6 جماعتی گرینڈ الائنس کا کوئٹہ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں حکومت کے خلاف تحریک تحفظ عین تشکیل دے دی گئی۔ واضح رہے کہ 6 سیاسی جماعتوں پی ٹی آئی، پشتون ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی کونسل اور مجلس وحدت المسلمین نے حکومت کے خلاف مشترکہ موقف کے لیے گرینڈ الائنس بنایا ہے۔ اجلاس کے بعد اپوزیشن نے رہنما محمود خان اچکزئی، عمر ایوب اور لیاقت بلوچ نے مشترکہ طور پر مشترکہ کانفرنس کے اہتمام کیا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ہم ملک 2 قوانین کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو تحریک تحفظ عین کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ عمر ایوب نے بلوچستان میں 2 بڑے جلسے کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عین کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ گزشتہ والے اہم اجلاس کے بعد آج 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تشکیل دی گئی تحریک تحفظ عین کے تحت پشین میں جلسہ ہوا، جس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، ڈاکٹر عطاء الرحمان، علامہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر عطاء الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اپوزیشن جماعتی عین کے دفاع کے لیے متحد ہیں۔
ملک میں آئین کی بالادستی ضروری ہے۔ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے قائد کو اب تک جیل میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اب عوام کا سمندر آئے گا، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اپوزیشن اتحاد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں عوام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ان مشکل حالات میں بھی آپ ان کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو ثابت ہوا کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی آج بھی جیلوں سے عوام کے حقوق اور سول کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کے اسٹیج پر پاکستان کے تمام صوبوں کی قیادت موجود ہے۔ ہم MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اس مادر وطن کے بیٹے ہیں۔ دشمنان وطن نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے 75 سال ملک پر حکومت کی اور نااہلی کا ثبوت دیا۔ ملک کو ان لٹیروں نے لوٹا جن کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں، ملک بچانے کے لیے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ آئین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ BNP کے سردار اختر مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ فارم 47 کی حکومت اور نہ ہی دفعہ 144 کو مانتے ہیں۔ ہماری تحریک صرف آئین کی بالادستی نہیں بلکہ قوم کو حقوق دلانے تک جاری رہے گی۔ جن سیاسی ورکروں کو قدرتی آفت نہیں روک سکتی تو دفعہ 144 کیسے روکے گی؟ آج جس تحریک کا آغاز ہوا ہے اس کا کریڈٹ پشتونخوا میپ کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی کارکنوں نے سخت ترین مارشل لا کا مقابلہ کیا۔ بلوچستان میں فارم 47 کی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، غیر قانونی الیکشن کمیشن کی حکومت ہے۔ ملک میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ الیکشن میں ایسے لوگ کو کامیاب کرایا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے۔ الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے بعد ملک کے ہر کونے سے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ عید کی خوشیاں مناتے اور بلوچستان والے عید کے دن بھی اپنے پیاروں کو سڑکوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور خبر کی طرف جو ایران اور اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، جس میں تہران ایران کے پاسداران انقلاب نے ابنائے پرمز پر اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی مسلح افواج نے ابنائے پرمز کے قریب اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ پرتگالی پرچم والا MSC ایئرز نامی تجارتی بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے بھارت کے طرف روانہ ہوا تھا۔ جہاز میں عملے کے 25 افراد موجود ہیں، جن میں سے 17 بھارتی شہری بتائے جا رہے ہیں۔ جہاز کا تعلق لندن میں قائم زوڈ پاک میری ٹائم سے ہے، جو اسرائیلی ارب پتی ایپال اوفر اور اس کے خاندان کے زیر انتظام زوڈ پاک گروپ کا ایک حصہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی فوٹیج میں ایرانی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے جہاز پر اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے بحری جہاز کو تحویل میں لینے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابنائے پرمز کے قریب ایک ہیلی پون آپریشن کے ذریعے جہاز قبضے میں لے لیا گیا اور اب اس کا رخ ایران کی پانیوں کی طرف ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے جہاز کو قبضے میں لینے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ ایران کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ واضح رہے کہ ابنائے پرمز خلیج کو بحر ہند سے جوڑتا ہے اور US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق یہاں سے ہر سال عالمی سطح پر تیل کی کھپت کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ ایران پر امریکہ کا ایک بیان آیا ہے کہ ایران کروز میزائل سے لیس ہو کر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے پیش نظر بڑی تعداد میں کروز میزائل اور ڈرون تیار کر لیے ہیں اور وہ سفارت خانے میں اپنے ہلاک ہونے والے نمائندوں کو بدلہ لے سکتے ہیں۔ امریکی اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کیے ہیں۔ 10 سے زائد کروز میزائل تیار کر لیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے کا ایران کو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم اسرائیل کے دفاع سے واقف ہیں اور اس کی حمایت کریں گے۔ ایران کو اس کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واضح ہے
کہ ایران نے 1 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارتخانے کے احاطے پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں ایک اعلیٰ ایرانی جنرل اور 6 دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھیں آج کی خبریں۔ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوگے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔